अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर निहाल और आप देख रहे हैं अर्तुग़रुल गाज़ी सीज़न 5 एपिसोड 4 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में इल्बिलगे खातून अपना घोड़ा भगाते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचती हैं जहां पर बहुत सारे सिपाही तैनात होते हैं। इल्बिलगे खातून के वहां पर पहुंचने के बाद 3 आदमी बढ़कर उनका इस्तकबाल करते हैं, जिसमें एक बूढ़ा आदमी उनके वालिद साहब और कबीले का सरदार होते हैं। इसके बाद उमर साहब इल्बिलगे खातून से पूछते हैं, क्या तुम सोगौत और अर्तुग़रुल साहब की तरफ से कोई ख़बर लेकर आई हो? इस पर इल्बिलगे खातून कहती हैं कि जी मैं बिल्कुल लेकर आई हूँ और बहुत ज़्यादा ख़बरें लेकर आई हूँ। इसके बाद उमर साहब कहते हैं कि अच्छा, तो सोगौत का बाज़ार हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। अब तुम मुझे अर्तुग़रुल के बारे में बताओ। इसके बाद इल्बिलगे खातून कहती हैं कि अर्तुग़रुल साहब बहुत ज़्यादा बहादुर और ईमानदार आदमी हैं। उनके साथ उनका कबीला भी है, यूनानी लोग भी हैं और उनके बाज़ार के लोग भी उन्हीं की हिमायत में हैं। वहाँ रहने वाले यूनानी लोगों ने अपने शहंशाह के ताबे होने से बेहतर अर्तुग़रुल साहब के ताबे होना ज़्यादा पसंद किया, और ये सब कुछ अर्तुग़रुल साहब के इंसाफ और ईमानदारी की वजह से है। इसके बाद उमर साहब कहते हैं कि हो सकता है कि उनका कोनिया जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। जब वो वापस आएगा तो उसको बिल्कुल मुख्तलिफ सबूत मिलेंगे। इसी दौरान एक कासिद घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर पहुँचता है। उसके आने पर उमर साहब पूछते हैं कि क्या सुल्तान ने फरमान पर मोहर लगा दी है? कासिद वो फरमान उमर साहब को देने के बाद कहता है कि जी बिल्कुल लगा दी है। दूसरी तरफ अर्तुग़रुल साहब अपने सिपाहियों के साथ कोनिया की तरफ रवां दवां होते हैं, लेकिन रास्ते में मंगोल आ जाते हैं और उनके ऊपर तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब और उनके सिपाही तीरों से बचना शुरू कर देते हैं और अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि ये एक घात है। साथ ही बामसी साहब भी कहते हैं कि सिपाहियों, अर्तुग़रुल साहब की हिफाजत करो। इसके बाद सिपाही ढालों से तीरों के हमले को रोकना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मंगोल कमांडर उलचाई खान वहां पर पहुंच जाता है। अर्तुग़रुल, तुमने मेरे भाई का हाथ काटा और खून बहने की वजह से मेरा भाई मर गया। अब तुम मेरे सामने आओ और अपनी दलेरी दिखाओ। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हारे भाई का हाथ काट दिया, अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई। उलचाई खान कहता है कि मैं अपने भाई की जान ऐसे ज़ाया नहीं होने दूंगा। पहले मैं तुम्हारा सर उतारूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारे पूरे कबीले का सर उतारूंगा। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म करता है कि इनको घेर लो और इनको मार दो। इसके बाद तमाम सिपाही जो छुपे हुए होते हैं वो झाड़ियों से निकलने के बाद उनके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। इस दौरान अर्तुग़रुल साहब और उनके सिपाही भी बहुत दलेरी के साथ और बहादुरी से उनका मुकाबला शुरू कर देते हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगाने के बाद बहुत सारे मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इसके बाद एक छुपा हुआ मंगोल सिपाही निकलता है और अपने साथियों के पास रस्सी फेंकता है। इसके बाद बहुत महारत के साथ वो मंगोल सिपाही अर्तुग़रुल साहब के पाँव में रस्सियाँ बांध देते हैं। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब उस आदमी को मार देते हैं, लेकिन दूसरा आदमी वो रस्सी पकड़ के फ़ौरन अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और अपना घोड़ा भगाते हुए अर्तुग़रुल साहब को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। ये देखते ही तुर्गु साहब और बामसी साहब अर्तुग़रुल साहब की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन सामने से मज़ीद मंगोल सिपाही आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनके दरमियान में दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वो घोड़े वाला आदमी अर्तुग़रुल साहब को घसीटता हुआ एक मकाम पर पहुंचता है जहां पर मंगोल का कमांडर मज़ीद 3 सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। घोड़े के रुकने पर अर्तुग़रुल साहब रस्सी काट देते हैं और लड़खड़ाते हुए खड़े हो जाते हैं। इसके बाद मंगोल सिपाही नेज़ों से हमला करने के बाद फिर से दोबारा अर्तुग़रुल साहब को नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद एक सिपाही अर्तुग़रुल साहब से तलवार लेकर फेंक देता है। इसके बाद उलचाई खान अर्तुग़रुल साहब के पास आता है और कहता है कि अर्तुग़रुल, मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने जो कुछ भी मेरे भाई के साथ किया है मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। इसके बाद कमांडर उलचाई अपनी तलवार निकाल के अर्तुग़रुल साहब की थोड़ी के नीचे रख देता है। दूसरी तरफ कई कबीले के ढोल बजने लगते हैं और लोग दाखिली दरवाजे की तरफ मुतवज्जह होने लगते हैं। इसी दौरान इल्बिलगे खातून उमर साहब और बाकी लोगों के साथ वहां पर दाखिल हो जाती हैं। उन्हें देखकर हाइमा खातून और हफ्ज़ा खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इल्बिलगे खातून को देखकर उस्मान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बुलंद आवाज़ में इल्बिलगे खातून का नाम लेता है और भागकर उनके पास चला जाता है। इसके बाद इल्बिलगे खातून उनसे मुखातिब होकर कहती हैं कि इस मरतबा मैं अपने वालिद साहब के साथ आई हूँ। इस पर हकीम अर्तुग़ साहब उनको खुशामदीद करते हैं। इसके बाद उमर साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पर मेहमान बनकर नहीं आया बल्कि रियासत के हुक्म पर महसूलात लेने के लिए आया हूँ। मेरा नाम उमर है और मैं उमरोलो कबीले का सरदार हूँ। ये सुनते ही तमाम लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है और वह हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुग़रुल साहब के सिपाही उस मकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर अर्तुग़रुल साहब को लेकर आया गया था, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उनको मंगोल कमांडर और उनके सिपाहियों की लाशें मिलती हैं, जबकि अर्तुग़रुल साहब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होते।
منگول سپاہیوں کو لگے ہوئے تیر دیکھنے کے بعد بامسی صاحب کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب کے پاس وہ تیر تھے ہی نہیں، تو یہ سب کس نے کیا؟ دوسری طرف قبیلے میں ہائمہ خاتون بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ البلگے خاتون، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ دوسرے قبیلے سے ہیں، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ امرولو قبیلے سے ہیں۔ اس پر قندوز کہتا ہے کہ کیا دادی جان آپ ابھی تک نہیں سمجھیں کہ ان لوگوں نے اپنی بیٹے البلگے خاتون کو ہمارے قبیلے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ دوسری طرف بامسی صاحب پوچھتے ہیں کہ ترگت بھائی یہ تیر کس کے ہیں؟ اس پر ترگت کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کس کے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب تک ہم بھائی کو تلاش نہیں کر لیتے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ناظرین، میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تیر ان لوگوں نے مارے تھے جو کہ سفید داڑھی والے تھے، جو ترکوں کی خفیہ تنظیم سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خفیہ تنظیم کے لوگ ارطغرل صاحب کو پانی پر سفر کرتے ہوئے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور سمندر کے کنارے پہنچنے پر مزید کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور ارطغرل صاحب کو اٹھا کر اپنے پڑاؤ کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہم خیمے میں جانے کے بعد بیٹھیں گے اور وہاں پر پوری لسٹ دیکھیں گے کہ آپ نے کتنے کتنے محصولات دینے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو ہائمہ خاتون فوراً سے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو سردار کی عزت کرنا جانتا ہو صرف وہی ہمارے خیمے میں داخل ہو سکتا ہے، منافق اور بدتمیز آدمی کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں۔ ساتھ ہی حکیم ارتک صاحب بھی بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں تک محصولات کی بات ہے یہ ارطغرل صاحب کا کام ہے، ان کی غیر موجودگی میں آپ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے سردار نے کئی سالوں سے اپنا کام صحیح طرح سے سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ہم نے بس یہی کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں، جا کر آپ ہماری طرف سے پیغام کا انتظار کریں، جب ارطغرل صاحب واپس آ جائیں گے تو جو مناسب ہوا ہم آپ کو پیغام پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد ہائمہ خاتون پلٹتی ہیں تو عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہاں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آئے ہیں اور یہیں پر اپنا گھر بنائیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب کو ہوش آتا ہے اور وہ چاروں طرف اجنبی لوگوں کو پاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں؟ اس پر وہ آدمی خفیہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے؟ اس پر ارطغرل صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اصل علمہ کی طرف۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب خوش ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جاسوس آدمی کہتا ہے کہ اس مرتبہ آپ ہمارے پاس مہمان بن کر نہیں آئے بلکہ آپ ہم میں سے ایک ہیں، اور اس دفعہ آپ کو ایک نیا ٹاسک دیا جائے گا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اپنی نشست کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں عمر صاحب ہائمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو آج یہ بتاتا چلوں کہ آج سے یہ جگہ ہمارا بھی وطن ہے۔ اس کے بعد ہائمہ خاتون مڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، ارطغرل صاحب آپ کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مقرر کر دیں گے جہاں پر آپ رہ سکیں گے، جس جگہ پر آپ اپنا قبیلہ آباد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ارطغرل صاحب کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر عمر صاحب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمر صاحب ہیں کون؟ ہم یہاں پر ریاست کے حکم پر آئے ہیں، کیا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ سنتے ہی گندوز انتہائی غصے میں سردار عمر کو دبوچ لیتا ہے اور اپنا خنجر ان کی گردن پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی کائی قبیلے کے اور سردار عمر کے سپاہی اپنی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد حکیم ارتک صاحب گندوز کو منع کرتے ہیں اور اسی دوران گندوز غصے میں کہتا ہے کہ بوڑھے آدمی اپنی حد میں رہو، نہیں تو تمہاری اور تمہاری بیٹی کی لاش یہاں سے جائے گی۔ دوسری طرف دراگوز اپنے کمانڈرز کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو شاباش دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو سود کا، اور تم نے ارطغرل کے بیٹے گندوز کو اس میں شامل کر کے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس پر ایک کمانڈر جو کہ تاجر کے بھیس میں سوگوت بازار میں کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے ارطغرل کے بیٹے کی عزت خاک میں مل گئی ہے۔ اس کے بعد دراگوز کہتا ہے کہ اصل کھیل تو اب شروع ہو رہا ہے، اگرچہ گندوز کے پر کٹ چکے ہیں لیکن پھر بھی اپنے والد صاحب کو وہ بہت نقصان پہنچائے گا۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب سفید داڑھی والے لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس پر ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرنے پر بہت زیادہ خوش آمدید۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر ہمارے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہماری طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ تمام کے تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اقتدار کی کرسی پر انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر وہاں پر موجود تمام لوگ آمین کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک شخص تیر کمان لے کر آتا ہے جس کو سفید داڑھی والا ارطغرل صاحب کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ 3 تیر آپ کے آباء و اجداد اوغوز کا نشان تھے، آپ اور آپ کا خون
آپ اور آپ کا خون اس تیر کمان کو رکھنے کے لائق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بہت سی فتوحات سے نوازے۔ اس کے بعد وہ سفید داڑھی والا بزرگ کہتا ہے کہ اب یہ آپ کا ہے۔ اس کے بعد وہ تیر کمان کو چومتے ہوئے وہ تیر کمان ارطغرل صاحب کو دے دیتا ہے۔ ارطغرل صاحب بھی یہی عمل دہراتے ہیں اور تیر کمان کو چومتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر سفید داڑھی والا بزرگ کہتا ہے سلطان علاء الدین صاحب نے اپنے دور میں منگولوں کا سامنا کرنے کے لیے خفیہ تیاریاں کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان تیاریوں کے سلسلے میں انہوں نے تمام تفصیلات ایک دستاویز پر لکھ دی تھیں، بشمول ان تمام لوگوں کے جن لوگوں نے ان ملاقات میں حصہ لیا۔ اس دستاویز کو ایک صندوق میں رکھ کر ایک خاص جگہ پر رکھا گیا ہے۔ اس صندوق کے اندر تمام سرداران، بزرگ، با اثر لوگ اور ریاست کے لوگوں کے نام ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں گندوز نے سردار عمر کے گلے پر خنجر رکھا ہوتا ہے۔ البلگے خاتون کہتی ہیں کہ سپاہی گندوز میرے والد صاحب کو فوراً چھوڑ دو۔ اس پر گندوز کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ کہنے کا سوچنا بھی مت خاتون، وقت آنے پر میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم لوگوں کے جھوٹ کا حساب کس طرح لینا ہے۔ اس دوران سردار عمر کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارے والد صاحب نے تمہاری پرورش ریاست کے وفادار لڑکے کے طور پر نہیں کی۔ اگر تم ریاست کے وفادار شخص کے گلے پر چاقو رکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہو۔ یہ سننے کے بعد گندوز کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ ریاست کے ساتھ وفاداری کیا ہوتی ہے بوڑھے آدمی، تمہیں صرف منگولوں کی خوشامد کرنی ہی آتی ہے۔ یہ سن کر البلگے خاتون غصے سے گندوز کا نام پکارتی ہیں۔ اس پر گندوز کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو نہ تو اس قبیلے سے نہ ہی کسی اور قبیلے سے محصولات اکٹھی کرنے دوں گا۔ اس کے بعد سردار عمر کہتا ہے کہ اپنی حد میں رہو گندوز۔ اس کے بعد حائمہ خاتون بھی کہتی ہیں کہ بیٹا چھوڑ دو اس کو۔ اس کے بعد گندوز کہتا ہے کہ دادی جان کیا آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ ہمارے قبیلے میں کیوں آئے ہیں؟ یہ لوگ منگولوں کے چمچے ہیں اور یہ والد صاحب کے خیمے کے اندر تک کا راستہ بنائیں گے۔ یہ سنتے ہی سردار عمر کا ایک آدمی کہتا ہے کہ اپنی حد میں رہو جوان، نہیں تو میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ لیکن اس دوران حکیم ارتغ صاحب اور حائمہ خاتون غصے میں کہتے ہیں کہ گندوز چھوڑ دو اس آدمی کو اور اپنا خنجر پیچھے کر لو۔ اس پر گندوز اپنا خنجر ہٹا لیتا ہے اور سردار عمر کو آگے کی طرف دھکا دیتا ہے۔ اس کے بعد حکیم ارتغ صاحب کے کہنے پر تمام لوگ اپنے خنجر اپنے نیاموں میں ڈال لیتے ہیں۔ حواس بحال ہونے کے بعد عمر صاحب کہتے ہیں کہ یہ لڑکا یقیناً اس کے نتائج بھگتے گا۔ دوسری طرف خفیہ تنظیم کے سربراہ ارطغرل صاحب سے کہتے ہیں محل میں موجود جاسوس نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ منگول کمانڈر جس کا نام کارابورو ہے وہ خفیہ دستاویزات والے صندوق کو لینے آئے گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ میں محصولات سے متعلق امیر بہاؤالدین صاحب سے ملنے کے لیے کل جا رہا ہوں۔ میں اس صندوق کو منگولوں کے ہاتھ میں آنے سے پہلے حاصل کر لوں گا اور اس کو وہاں سے ہٹا دوں گا، نہیں تو ہمیں شاید بہت دیر ہو سکتی ہے۔ اس پر وہ جاسوس کہتا ہے کہ اس صندوق کو ہٹانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں بلکہ آپ کے جوانوں کی ہے۔ اب آپ ہمارے دیوان کے اہم رکن ہیں، ہم مزید آپ کی جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہیں گے۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ سلجوق ایک قانونی ریاست بن چکی ہے۔ جب سے یہ منگول کے قبضے میں ہوئی ہے تب سے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن موجودہ صورتحال چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، ترک ریاست کا وجود بہت قدیم زمانے سے ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا۔ ابھی ہم ان جوانوں کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے جن کے نام اس خفیہ صندوق میں لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا اب سب سے اہم میری زندگی نہیں بلکہ وہ صندوق ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ محل میں ہمارا جاسوس کون ہے؟ اس پر وہ جاسوس کہتا ہے کہ وہ آدمی جو کسی زمانے میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ دوسری طرف قبیلے میں حکیم ارتغ صاحب عمر صاحب سے کہتے ہیں کہ اب آپ میری بات مانیں اور آپ فوراً سے یہاں سے چلے جائیں۔ اب آپ لوگ سرائے چلے جائیں، کل میں وہاں پر آؤں گا اور ہم اس معاملے پر کل بات کریں گے۔ چونکہ ریاست نے آپ کو ایک اہم کام سونپا ہے اس لیے آپ کی مدد کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد حکیم ارتغ صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ البلگے خاتون اور ان کے والد صاحب کو سرائے کی طرف لے جاؤ۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد دراگوس کا جاسوس ٹیو بھی اپنا سامان اٹھاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ارطغرل صاحب کے سپاہی نشانات کا پیچھا کرتے کرتے ان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں تیوکلیس اپنی بیٹی کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور آرام کر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تمہاری بہن کنویں سے پانی بھرنے کے لیے گئی ہے، فوراً جاؤ اس کی مدد کرو اور جلدی واپس آنا۔ یہ سننے کے بعد نیہا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی دوران ٹیو وہاں پر داخل ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی تیوکلیس اپنے سرہانے کے نیچے رکھے ہوئے خنجر کو پکڑ لیتا ہے۔ ٹیو قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی کیا تم ٹھیک ہو؟ اس پر تیوکلیس کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے بعد ٹیو کہتا ہے کہ میں شہر سے آیا ہوا ایک تاجر ہوں،
میرا نام ٹیو ہے اور میں قبیلے والوں کے لیے سامان لے کر آتا ہوں۔ چونکہ میں یہاں پر آ رہا تھا تو محترم فادر نے آپ کا جائزہ لینے کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک تھیلا نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ محترم فادر یہ چاہتے ہیں کہ یہ تھیلا میں آپ کو اور آپ کی بیٹیوں کو دے دوں۔ اس پر تیوکلس کہتا ہے کہ محترم فادر کو میری اتنی فکر کیوں ہوگی؟ اس پر تیو کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کے حکم کے مطابق سوغوت میں مسلم اور غیر مسلم سالوں سے ایک دوسرے کا بہت زیادہ اچھے طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی بھی غیر حل شدہ مسئلہ ہو تو ارطغرل صاحب کو بتانا چاہیے۔ فادر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر تیوکلس اور اس کی بیٹیوں کو کوئی مسئلہ ہو تو فوراً سے یہ بیگ لے کے وہاں چلے جاؤ۔ اس کے بعد تیوکلس کہتا ہے کہ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں ارطغرل صاحب کی حفاظت میں ہوں؟ اسی دوران تیوکلس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے میری دوا دو۔ اس کے بعد ٹیو اس کو دوا پلاتا ہے، اور اس دوران تیوکلس تکلیف کی وجہ سے کرا رہا ہوتا ہے اور پیچھے مڑتا ہے تو ٹیو اس کی دوا میں زہر ملا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوا رکھ کے کہتا ہے کہ تیوکلس صاحب کیا آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ اس پر تیوکلس کہتا ہے کہ محترم فادر صاحب کا میری طرف سے شکریہ ادا کرنا۔ اس کے بعد ٹیو اپنا سامان وہیں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔